कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ साल अव्वल का। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स इन यूके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। रूल ऑफ लॉ इन यूके इज नथिंग मोर एंड नथिंग लेस but to protect the fundamental rights of the people. Discuss. Fundamental rights are guaranteed under the US Constitution. Discuss. तो इसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स इन यूके में क्या है। बरतानवी आईन तहरीरी ना है बल्कि कवानीन के साथ साथ बुनियादी हकूक भी रिवाजात की सूरत में मौजूद हैं। अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, वो रिटन है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। जब रिटन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स नहीं है, वो उनकी रिवाजात की सूरत में मौजूद है। बरतानवी आईन के तहत बुनियादी हकूक को हम इस अंदाज में नहीं देख सकते जिस तरह के तहरीरी दस्तूर में इनकी तफसील और वजाहत मौजूद होती है। इसका मतलब हरगिज ना है कि बरतानिया में अवाम को बुनियादी हकूक हासिल नहीं है। दीगर ममालिक की तरह बरतानिया में अवाम को बुनियादी हकूक हासिल हैं। लॉस्की के बकौल हर रियासत की पहचान रियासत के अवाम को हासिल शुदा हकूक से होती है। उसके किरदार के म्यार का तयन रियासत के अफराद की खुशी से परखा जाता है। कि किसी भी रियासत को मजबूत करना है तो उनकी अवाम को फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बुनियादी हकूक होने चाहिए। जैसे कहता है उसके किरदार के म्यार का तयन रियासत के अफराद की खुशी पर है कि वो लोग कितने खुश हैं, कितने मुतमईन हैं। मैं समझता हूं इस इंसाफ मुहैया करना और उनके फंडामेंटल राइट्स को तस्लीम करना एक रियासत को मजबूत करने का अहम तरीका है, जरूरी तरीका है। आप देख लें वेस्ट में कि वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हम उनको फंडामेंटल राइट्स दें ताकि वो लोग मुतमईन हों, डिनायल ऑफ राइट ना हो। किसी इदारे में जाएं, कहीं जाएं तो उनका काम हो, उनका अगर हक बनता है तो उनको मिले। जितना ज्यादा डिनायल ऑफ राइट होगा उतनी ज्यादा बेचैनी होगी और उनकी रियासत कमजोर होगी। अब हम देखते हैं कि बरतानिया में कानून की हुक्मरानी है। बरतानवी आईन में जो सबसे अहम चीज है तो यह रिवाज पर मुश्तमिल है और दूसरी अहम चीज यह है कि बरतानिया में रूल ऑफ लॉ को बड़ी अहमियत दी जाती है। रूल ऑफ लॉ, मशहूर मुफक्किर कानून प्रोफेसर डाइसी के बकौल बरतानवी दस्तूर की अहम तरीन खूबी कानून की हाकमियत या हुकूमत है। अक्सर औकात इस मुफक्किर ने इन तारीफी कलमात को दोहराया, बरतानिया में मौजूद इंसाफ की फराहमी का तरीक़ेकार इंतहाई गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और बेदाग है। जजों की दयानतदारी और गैर जानिबदारी बिलाशुबा अपनी मिसाल आप है। बरतानवी अदालती निज़ाम हुकूमती दबाव और असर से मुकम्मल पाक है। कि वो तारीफ करता है कि वहां में बरतानिया में रूल ऑफ लॉ की अहमियत है कि लोग रूल ऑफ लॉ को अहमियत देखते हैं कि जब वो इस अदालतें इंसाफ करती हैं तो ये नहीं देखती कोई बड़ा है कोई छोटा है, वो बेलाग फैसले देती हैं और रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करती हैं कि वहां की अवाम को भी, वहां की हुकूमत को भी, वहां की अदालतों को भी ये शऊर है कि अगर हम रूल ऑफ लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे, कानून की हुक्मरानी को प्रोटेक्ट करेंगे तो हम बरतानिया कामयाब रहेगा। बरतानिया की तरक्की का ये राज है। वो लोग इसको रिवाजन भी और कानूनन भी, ये उन लोगों में रच बस गया है। रूल ऑफ लॉ के तीन तस्वुरात पर कायम है। बरतानिया में कानून की हाकमियत का नजरिया तीन तस्वुरात पर कायम है। सबसे पहले, no man is punishable or can be lawfully made to suffer in body or goods except for a distinct breach of law established in the ordinary court of the land. जब तक कोई
کوئی جرم نہ کیا جائے سزا نہ ہو۔ دیکھیں پہلے زمانے میں جو بادشاہ نظام تھے اور غلط نظام تھے، ان میں آپ کوئی جرم نہ بھی کریں، بادشاہ کی مخالفت کر دی تو آپ کو سزائیں دے دی جاتی۔ انہوں نے یہ اصول طے کیا کہ جب تک کوئی غلطی نہیں کرے گا، جب تک کوئی جرم نہیں کرے گا تو اسے کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی۔ برطانیہ میں اس وقت کسی قسم کی جسمانی یا مالی سزا کا تصور نہ ہے جب تک جرم نہ کیا جائے۔ ایک شخص اسی صورت میں قابل گرفت ہے جب وہ کسی قانون کو توڑتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے برعکس کسی شخص کی گرفتاری غیر قانونی قرار پاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک بعض ممالک میں ایسے قوانین رائج تھے کہ لوگوں کو بلا جواز اور غیر قانونی طور پر گرفتار رکھا جاتا تھا، جبکہ برطانیہ میں ایسا نہیں۔ برطانیہ میں اختیارات کے ناجائز استعمال کا تصور ہی موجود نہ ہے، بلکہ ایسی گرفت صرف قانون توڑنے پر ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی قانون توڑے گا تو اس کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا، اس کو سزا ہو سکتی ہے۔ دوسرا اصول ہے not only with us is no man above the law، کوئی شخص قانون سے برتر نہیں ہے، but here every man whatever be his rank or condition is subject to the ordinary law of the realm and amendable to the jurisdiction of the ordinary tribunal۔ ہر شخص قانون کی نظر میں برابر، قانون کا اطلاق ہر شخص پر یکساں ہونا چاہیے اور اس کا کسی سے کسی قسم کا امتیاز برتنا غیر قانونی تصور کیا جاتا ہے۔ یہی صورتحال برطانیہ میں ہے، جہاں قانون ہر شخص سے بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب و ملت یکساں سلوک کرتا ہے۔ کوئی شخص کا کتنی ہی اعلیٰ شخصیت کا مالک ہو، کتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہو، قانون کی خلاف ورزی پر گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ملک کی اعلیٰ اور ادنا عدالتوں میں ہر شخص سے یکساں سلوک ہوتا ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر معمولی کسان تک غیر قانونی افعال کرنے پر عام ملکی عدالتوں اور عام قانون کی زد میں ہے۔ منصف کی پرواہ کیے بغیر ہر شخص قابل گرفت ہے۔ اگر منصب کی پرواہ کیے بغیر ہر شخص قابل گرفت ہے، اگر وہ جرم کا مرتکب ہوتا ہے، گویا یہاں امتیاز یا تعصب نام کی کوئی چیز نہ ہے۔ ہر شخص پر قانون کے تحت عام عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کہ قانون کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو، وہ قانون کی نظر میں برابر ہے۔ تیسرا اصول جو ہے The general principles of the constitutions are the result of judicial decisions determining the rights of private person in particular cases brought before the court۔ دستور کے عمومی اصول اور حقوق کا تحفظ۔ قانون کی حاکمیت کا تیسرا تصور یہ ہے کہ دستور کے عمومی اصول اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے فیصلوں کا نتیجہ ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر عوام کے حقوق کا تعین اور تحفظ کیا۔ کہ برطانیہ میں جو عدالت کے ججوں نے ان کے حقوق کا تحفظ کر دیا، فیصلوں میں ایسے فیصلے کیے ہیں کہ ان کے حقوق کا تحفظ ہو گیا۔ برطانوی عدالتوں کو قانون کی حاکمیت میں ہمیشہ قابل رشک کردار رہا کہ قانون کی حاکمیت کے حوالے سے عدالتوں نے خوبصورت فیصلے دیے ہیں کہ رول آف لا ہمارے ملک میں مینٹین ہو۔ ججوں نے بے لاگ قسم کے فیصلے کیے ہیں۔ ڈائسی اس حقیقت کو عظمت کا نشان قرار دیتا ہے، برطانیہ میں عوام کے حقوق کا تحفظ عدالتی فیصلوں کے ذریعے ہی ہوتا رہا ہے۔ ہر شخص کو اعلیٰ یا ادنا عدالتوں میں بلا امتیاز مساوی درجہ حاصل ہے۔ پوری دنیا میں برطانوی عدالتی نظام میں انصاف کی فراہمی میں اپنی مثال آپ ہے۔ مدرجہ ذیل بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ برطانوی آئین قوانین کے تحت عوام کو بنیادی حقوق حاصل ہیں، اگرچہ ایسے حقوق رواجات کی صورت میں موجود ہیں، لیکن اس پر عمل قانون کی طرح ہوتا ہے کہ فنڈامنٹل جو رائٹس ہیں وہ رواجات کی صورت میں موجود ہیں، لیکن ان پر عمل قانون کی طرح ہوتا ہے۔ ان کی عدالتوں نے بڑے زبردست فیصلے دیے ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے کہ اگر آپ کو کوئی فنڈامنٹل رائٹ انفرینج ہوتا ہے، آپ عدالت میں جاتے ہیں، 10 پریسیڈنٹس مل جاتی ہیں اور پھر آپ کا رائٹ تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ امریکن کانسٹیٹیوشن میں ان کا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، ان کے ریٹن کانسٹیٹیوشن میں ان کے
फंडामेंटल राइट्स उन्होंने बयान कर दिए। बरतानवी आईनी कानून के तहत अवाम को मदरजा ज़ैल हकूक हासिल हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रॉपर्टी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पॉलिटिकल लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ पब्लिक मीटिंग, राइट टू पर्सनल फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ। बरतानिया में बुनियादी हकूक का दारोमदार अगरचे रिवाजात पर है, लेकिन ऐसी दस्तावेज भी हैं जो बरतानवी बुनियादी हकूक की पुष्ट पर हैं, और इन बुनियादी हकूक का माखिज हैं, इनमें मदरजा ज़ैल दस्तावेज शामिल हैं। अब बरतानिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके पीछे उनके रिवाज भी हैं, लेकिन उनके कुछ जो बुनियादी हकूक हैं उनके पीछे भी दस्तावेज हैं। इन दस्तावेज से भी उनके फंडामेंटल राइट्स डिटरमिन किए गए हैं, जिनमें एक मैग्ना कार्टा है, बड़ा मशहूर हुआ है। दूसरा है राइट ऑफ पिटीशन, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बिल ऑफ राइट। इसमें से हम मैग्ना कार्टा पर रोशनी डालते हैं कि ये मैग्ना कार्टा क्या दस्तावेज थी, क्या था। मैग्ना कार्टा एक वो दस्तावेज है जिसे 1215 ईस्वी में मंजूर किया गया। दिलचस्प हकीकत यह है कि जिस कदर इसे तारीखी हैसियत हासिल है उस कदर इसे कानूनी हैसियत हासिल ना है। ये एक किस्म की याददाश्त थी जिसे बरतानवी पार्लियामान ने मंजूर किया और ये आइंदा के लिए रहनुमा असूल की हैसियत इख्तियार कर गया। जैसे हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तो करारदादे मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, उससे हमने काफी हद तक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रहनुमाई ली है। बरतानवी आइन के माखजात में मैग्ना कार्टा को बहुत अहम मकाम हासिल है कि बरतानवी आइन के ये माखज में से एक माखज है। ये दस्तावेज बरतानिया में आईनी हुकूमत की तरफ एक अहम पेशरफ्त करार दिया जाता है। इस कानूनी दस्तावेज की बात सीखें आज भी बरतानवी कानूनी कुतुब में मौजूद हैं। इस दस्तावेज के चंद अमूर दर्ज झैल हैं कि इस दस्तावेज में क्या था कि चर्च कलीसा को आजाद किया जाएगा। नंबर 2, आजादी और रस्म रिवाजात से हर शख्स बहरामंद होगा, इक्वल राइट्स के रिवाज आप जो है मखसूस लोगों को फायदा नहीं दिया जाएगा बल्कि तमाम लोग उससे बहरामंद होंगे एक रिवाज से या आजादी से। गैर मुनसिफाना महसूलात का निफाज नहीं किया जा सकेगा। ये जो जबर का निजाम होता है इसमें गैर कानूनी तौर पर लोगों से जबर के जरिए पैसे लिए जाते हैं, उनसे जबरी तौर पर पैसा लिया जाता है, तो ये भी फंडामेंटल राइट है कि गैर कानूनी महसूलात का निफाज नहीं किया जाएगा। बाद में अदालतों ने अगर हुकूमतों ने गलत टैक्स लगाए हैं तो उनको फंडामेंटल राइट से मुतसादिम करार देकर खत्म भी किया। हर शख्स को उसके मुल्क और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी कि हर शख्स को उसके मुल्क और कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इंसाफ की फराहमी सबके लिए होगी। किसी को गैर कानूनी हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हैबियस कॉर्पस का जो कॉन्सेप्ट है कि गैर कानूनी तौर पे आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। हर शख्स को मुनसिफाना फौजदारी कार्रवाई का हक हासिल होगा कि हर शख्स, ये जो बादशाह का निजाम होता है या बादशाही निजाम होता है उसमें मखसूस लोगों को मखसूस इख्तियारात होते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि हर शख्स को मुनसिफाना फौजदारी कार्रवाई का हक हासिल होगा। ज्यूरी के जरिए मुकदमात की समाअत का फैसला किया जाएगा। गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ रिट का आगाज इसी मैग्ना कार्टा से हुआ। दरअसल मैग्ना कार्टा मुख्तलिफ तबकात की तरफ से शिकायत कर, ये हमारे मुल्क में भी रिट का कॉन्सेप्ट है। आइन के आर्टिकल 199 में 5 किस्म की रिट्स बयान की गई हैं, तो जिनमें मशहूर हैं हैबियस कॉर्पस है जो इसमें बयान की गई है कि किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता। और दूसरी रिट है शिशरारी, उसमें यह है कि कोई भी हुकूमत का ऑर्डर है उसको देखा जा सकता है कि ये कानूनी तौर पर ठीक है या गलत है। तीसरी रिट ऑफ प्रोबेशन,
کہ کسی کام سے کسی کو روکنا ہو تو ریٹ آف پروہیبیشن کی جاتی ہے. ریٹ آف مینڈیمس, مینڈیٹ کہ ایک حکومتی اتھارٹی کے اختیار میں ایک کام کرنا ہے, اگر وہ نہیں کرتی تو اس کے خلاف ریٹ آف مینڈیمس کی جاتی ہے. ایک ہے ریٹ آف کوورنٹو, کہ کوئی شخص رولز کے مطابق, اگر رولز میں لکھا ہوا ہے کہ ایم اے پاس شخص کو یہ عہدہ ملنا چاہیے اور میٹرک پاس کو بٹھا دیا جاتا ہے, تو کوئی بھی شخص ریٹ آف کوورنٹو کے ذریعے اس کو اس عہدے سے ہٹا دیتا. ہمارے ملک میں بھی ریٹ آف کوورنٹو کے ذریعے بڑی بڑی اتھارٹیز کو جو غلط غیر قانونی رولز کے اگینسٹ ان کو عہدے دیے گئے ان کو ختم کر. تو یہ جو ریٹ کا کانسیپٹ ہے یہ 1215 میں میگنا کارٹا کے ذریعے آیا. اس میں بیان کیا گیا کہ کسی کو, یہ ہیبیس کارپس کا جو کنسپٹ ہے, کسی کو غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا جائے گا. دوسرا جو ہے مسودہ حقوق, بل آف رائٹ. برطانیہ میں بادشاہت اور پارلیمان کے اختیارات کے حوالے سے ہونے والی کشمکش 1688 میں کامیاب انقلاب پر ختم ہوئی. کہ بادشاہ اور عوام کے درمیان جو کشمکش تھی وہ 1688 میں ختم ہوئی. ایسے وقت جیمز دوئم برطانیہ جبکہ جیمز ہفتم اسکاٹ لینڈ کا بادشاہ تھا. ان ریاستوں کی پارلیمان نے پارلیمان کے اختیارات, عوام کے حقوق اور بادشاہ کی حیثیت کے بارے میں جو سفارشات منظور کی تھیں بالآخر اس انقلاب کے بعد 1689 میں منظور کر لی گئی. برطانیہ کے دارالعمرہ ہاؤس آف لارڈ اور چارلس دوم نے بھی اس کی منظوری دے دی. حقوق کا بل آف رائٹس, عوام کے حقوق کا, اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کے رائٹس انفرنج تھے جو یہ بل منظور ہوا. حقوق کا بل مسودہ حقوق بنیادی طور پر برطانوی سیاسی نظام کے لیے چند بنیادی اصول کی حیثیت رکھتا ہے. تاہم اس سے ایک طرف بادشاہ کے اختیارات کم ہوئے اور پارلیمان کے اختیارات میں اضافہ ہوا. مسودہ حقوق میں جو سفارشات موجود تھیں ان کی مختصراً تفصیل درج ذیل ہے. بادشاہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر کسی قانون کو معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا. کہ بادشاہ پارلیمان کی منظوری کے بغیر, کہ وہ پارلیمان کا محتاج ہے. بادشاہ کے استعمال اور اخراجات کے لیے رقوم کی منظوری پارلیمان دے گی. کہ بادشاہ آزادانہ اور وہ شاہانہ زندگی نہیں گزار سکتا, کہ اس کے اخراجات کی منظوری پارلیمان دے گی. پارلیمان کی منظوری کے بغیر زمانہ امن میں فوج رکھنا یا قائم رکھنا ممنوع ہوگا. سوورن پاور بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس آ گئی. آزادی تحریر و تقریر پر کوئی قدغن یا پابندی نہیں لگائی جائے گی. یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی جائے گی. پارلیمان کی کارروائی کو پارلیمان سے باہر کسی جگہ زیر بحث نہیں لایا جا سکے گا. رعایا براہ راست بادشاہ کو درخواست ہائے گزار سکتے ہیں. کہ بادشاہ جو ہے وہ بیریئرز رکھے ہوتے ہیں تو وہ بیریئر ختم ہوں گے, ڈائریکٹ لوگ بادشاہ کو درخواست دے سکتے ہیں. مذہبی معاملات کے لیے الگ عدالتوں کا قیام عمل میں نہیں لایا جائے گا. قبل ازیں اختیارات کے حوالے سے قوانین کو نظر انداز کرنے کا فعل غیر قانونی قرار پایا. انتہائی سخت اور ظالمانہ قسم کی سزائیں نہیں دی جائیں گی. جبر کو قائم رکھنے کے لیے جو سزائیں بنائی گئی تھی وہ نہیں دی جائیں گی. جوری اپنی آراء کا اظہار کرنے میں آزاد ہوگی. پارلیمان کسی بھی مذہب کو سرکاری مذہب قرار دینے سے باز رہے. شخصی حقوق کا احترام کیا جائے گا, یہ بھی فنڈامنٹل رائٹ ہے. فوجداری معاملات میں اصلاحات پر عمل ہوگا. مسودہ حقوق بل آف رائٹس بیسیکلی بادشاہ سے تمام اختیارات لینے کا یہ بل ہے. مسودہ حقوق کے ذریعے بادشاہ کے اختیارات کو کم کیا گیا. پارلیمان اور بادشاہ کی طرف سے اس کی منظوری ایک عظیم مرحلہ تھا. اس کی حیثیت آئین کے بنیادی اصولوں کی سی تھی. ان میں سے اکثر اصول آج بھی برطانوی آئین کا حصہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. میں فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ غلامی سے آزادی کا سفر. اگر ہم ان کو الٹ دیکھیں تو کسی بھی جبر کے معاشرے میں یہ سب کچھ موجود ہوگا, اور اگر ایک سویلائز معاشرہ ہوگا تو اس میں یہ سب چیز نہیں ہوگی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آزادی تقریر کا حق. رائٹ ٹو اسپیچ آف فریڈم. کسی کنگ یا بادشاہ کے خلاف آپ اسپیچ نہیں کر سکتے, اس پر تنقید نہیں کر سکتے.
آزادی تقریر کے حق میں آزادی تحریر کا حق بھی شامل ہے۔ برطانیہ کے آئینی قانون کے تحت ہر شخص کو تقریر اور تحریر کا بنیادی حق حاصل ہے۔ آزادی تحریر اور تقریر کے حق کی بنیاد کوئی تحریر یا دستاویز نہ ہے بلکہ اس کا تعلق شخصی حقوق سے ہے۔ اس حق کے تابع برطانیہ میں پریس کو مکمل آزادی ہے، کوئی بھی اخبار جاری کرنے کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت بنیادی طور پہ اختلاف رائے کو مینیج کرنا، ہر کسی کی رائے کو لینا، اور میجورٹی از اتھارٹی، کہ تاکہ کریشن ہو۔ اگر آپ جبر کا ماحول رکھیں گے تو کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکے گا، تو وہ مخصوص قسم کی جو سوچ ہے وہی پرویل کرے گی۔ تو برطانیہ میں اخبار نکالنے کے لیے باقاعدہ اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ تاکہ یہ کس لیے دیا ہے، اس سے حکمرانوں کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اس سے ایک فیڈ بیک بھی آتا ہے۔ ہر شخص تقریر یا تحریر کی صورت میں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار آزادانہ کر سکتا ہے۔ حکومتی اقدامات پر کھلے عام تنقید کی جا سکتی ہے، البتہ اس حق کو ملکی سالمیت سے مشروط کیا۔ جہاں ملکی سالمیت کا معاملہ آتا ہے، ملکی سوورینٹی کا معاملہ آتا ہے، تو وہاں فنڈامنٹل رائٹس حکومتیں روک دیتی ہیں، پہلے سالمیت بچاتی ہیں، اگر سالمیت بچے گی تو فنڈامنٹل رائٹس ملیں گے۔ دوسرا ہے رائٹ ٹو پراپرٹی، جائیداد کا حق۔ ہر شخص کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ جائیداد خرید کرے، رکھے یا فروخت کرے۔ یہ دنیا کے تمام ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے، البتہ جائیداد خرید کرنے، رکھنے یا فروخت کرنے کا عمل قانون کے دائرے میں ہو سکتا ہے۔ برطانیہ میں ہر شخص کو جو جائیداد کا مالک ہے کی جائیداد کو ہر قسم کا تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، مطلب جائیداد کے حوالے سے آپ کو ہر قسم کا تحفظ حاصل ہوگا۔ قانون کے سامنے مساوی حیثیت، ایکویلٹی آف لا، یہ بڑا اہم ہے۔ برطانیہ میں کسی شخص کو رنگ، نسل، قبیلہ یا عہدہ کی بنیاد پر کسی شخص پر کوئی برتری حاصل نہ ہے، بلکہ قانون کے سامنے سب کی حیثیت مساوی ہے۔ عمرہ، وزراء عام اشخاص کی ایک ہی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، البتہ بعض اشخاص کو عہدے کے لحاظ سے بعض مراد اور سہولیات حاصل ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قانون سے بالاتر ہے۔ قانون شکنی، ایکویلٹی بیفور لا، قانون کی نظر میں سب برابر ہے۔ رول آف لا ہے کہ جو قانون کی خلاف ورزی کرے گا اس کو ٹرائل فیس کرنا پڑے گا۔ امیر غریب سب کے لیے، رنگ و نسل کی بنیاد پر سب کے لیے قانون برابر ہے۔ نمبر 4، پولیٹیکل لبرٹی۔ برطانیہ میں ہر شخص کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ملکی سیاسی معاملات میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہر شخص کو حکومت تشکیل دینے، حکومت میں حصہ دار بننے یا کوئی بھی اہم سیاسی عہدہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، اگرچہ اسے قانونی طور پر عمر، تعلیم وغیرہ کی شرائط پر پورا اترنا ہوتا ہے۔ ہر شخص اگر معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرے، وہ سیاسی جماعت تشکیل دے، سیاسی جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، سیاسی قسم کا عہدہ حاصل کرتا ہے، سیاسی کردار ادا کرتا ہے۔ جمہوریت میں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، وہ آپس میں الیکشن لڑ کر کامیاب ہوتی ہیں اور پارلیمان بنتی ہے، اس میں وہ اختلاف رائے کا اظہار کرتی ہیں اور اس کے مطابق جو میجورٹی ہوتی ہے وہ فیصلہ کہ حکومت میں آنے کا، بادشاہت میں اس کی اولاد ہی حکومت میں آ سکتی ہے، لارڈ کی اولاد ہی حکومت میں آ سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے کہ سیاست میں ہر شخص پولیٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے اور وہ حکومت میں آ سکتا ہے۔ حق اجتماع، رائٹ ٹو فریڈم آف پبلک میٹنگ، جبر کے معاشرے میں حق اجتماع نہیں دیا جاتا۔ ماشاءاللہ میں دیکھیں جب حق اجتماع ہوتا ہے تو فوج سخت کنٹرول کرتی ہے۔ سیاسی آزادی اور آزادی تحریر و تقریر کے حق کے ساتھ ساتھ حق اجتماع لازم و ملزوم ہے۔ برطانیہ میں ہر شخص کو حق اجتماع حاصل ہے، وہ پبلک اجتماعات میں شامل ہو سکتا ہے، پبلک اجتماعات منعقد کرا سکتا ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکتا ہے۔ حق اجتماع کا حاصل ہونا قانون کی حکمرانی کی اہم مثال ہے۔ یہ حق عدالتی فیصلہ جات اور نظریات کا مرہون منت ہے۔ اگر کوئی اجتماع غیر قانونی شکل اختیار کرتا ہے تو عدالتیں اس کا سدباب کرتی ہیں۔ یہ حق برطانیہ کی عدالتوں نے دیا، انہوں نے فیصلہ دیے ہیں کہ ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اجتماع کر سکتا ہے۔ تو ان کے فنڈامنٹل رائٹس، برطانیہ کے فنڈامنٹل رائٹس ان کی عدالتوں نے ڈٹرمن کیے ہیں، انہوں نے فیصلے دیے ہیں۔ رائٹ ٹو پرسنل فریڈم، شخصی آزادی کا حق۔ برطانیہ کے آئینی نظام کے تحت ہر شخص کو شخصی آزادی جیسا بنیادی حق حاصل ہے۔ حق زندگی شخصی آزادی کے حق کے تابع ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل یا فعل خلاف قانون ہے جس کی وجہ سے ایک شخص کی شخصی آزادی متاثر ہو
ایک شخص جہاں چاہے آ جا سکتا ہے، رہائش اختیار کر سکتا ہے، جو کاروبار اپنے لیے مناسب سمجھے کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ممنوع قسم کے کاروبار از کو منشیات وغیرہ کرنا شروع کر دے۔ وہی کاروبار ہو سکتا ہے جس کی قانون اجازت، ایسا کام قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے ہر قسم کی شخصی آزادی ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اسے ہر قسم کی شخصی آزادی حاصل ہے۔ حق تعلیم، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تعلیم حاصل کرنا، سویلائزیشن، پہلے زمانے میں سویلائزیشن کے دروازے بھی بند رکھے جاتے تھے کہ مخصوص لوگ سویلائزیشن حاصل کرتے تھے اور باقیوں کو سویلائزیشن حاصل نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ تعلیم حاصل کرنا ہر شخص کا بنیادی حق ہے، یہ حق اسے بلا امتیاز رنگ و نسل حاصل ہے۔ برطانیہ میں ہر شخص کو یہ بنیادی حق حاصل ہے کہ وہ جہاں چاہے، جس ادارے میں چاہے تعلیم حاصل کرتا ہے، نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک اسے تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ ایک شخص کو اچھا شہری بنانے کے لیے تعلیم ضروری ہے، لہذا ریاست کی طرف سے تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا اس کا بنیادی فرض ہے اور ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم کو ان کا بنیادی حق قرار دیا گیا ہے اور سویلائزیشن کی تعلیم حاصل کرنے کی کسی پر پابندی نہیں ہے۔ کوئی ادارہ یہ کہے کہ آپ کی رنگ یہ ہے، آپ کا نسل یہ ہے، آپ کا مذہب یہ ہے، اس بنیاد پر کوئی داخلے سے نہیں روک سکتا۔ حق زندگی، رائٹ ٹو لائف، ہر شخص کی زندگی اس کا قیمتی سرمایہ ہے۔ دنیا میں ہر ملک کے دستور میں حق زندگی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک شخص کی زندگی کا تحفظ کرنا ریاست کا بنیادی فرض ہے۔ برطانیہ کے سیاسی نظام میں بلا شبہ اس بنیادی حق کو تسلیم کیا گیا۔ بلا وجہ اور قانون سے بالا تر ہو کر کسی شخص کی زندگی کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی شخص کی زندگی کو کسی شخص سے خطرہ ہے تو قانون اس کا تحفظ کرتا ہے اور مرتکب کو کیفر کردار تک پہنچاتا ہے۔ مطلب قانون ان کو مطلب ان کی زندگی کی حفاظت کرتا ہے، قانون ان کا تحفظ دیتا ہے کہ کسی حد تک ان کو کہ اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو جو ملک کا سسٹم ہے اس کے تحت اس کو تحفظ دیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ اب نیکسٹ کوسچن میں ہم دیکھیں گے کہ برطانیہ کا پرائم منسٹر بنیادی رول ہوتا ہے اس کا، اور امریکن کانسٹیٹیوشن میں امریکن پریزیڈنٹ کا بنیادی رول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے برٹش پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر، منسٹروں میں پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ مشہور مفکر قانون لاسٹی کے مطابق وزیر اعظم کابینہ کا رکن اول تصور ہوتا ہے اور اس کی تشکیل اور اختتام کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وزیر اعظم سورج ہے، مفکرین کہتے ہیں وزیر اعظم سورج ہے جس کے گرد سیارے گھومتے ہیں۔ پروفیسر منرو وزیر اعظم کو ریاستی جہاز کا کپتان قرار دیتا ہے۔ وزیر اعظم انتخاب میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کا قائد ہوتا ہے۔ بادشاہ اسے حکومت بنانے کی دعوت دیتا ہے۔ برطانیہ میں یہ بھی رواجی قانون ہے کہ یہ بھی رواج ہے ان کا کہ جو زیادہ اکثریت حاصل کرتی ہے اس پارٹی کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا پرائم منسٹر کے لیے آئے، کہ بادشاہ لازماً اکثریتی پارٹی کے قائد کو حکومت بنانے کی دعوت دینا ہوتی ہے، خواہ وہ اسے ذاتی طور پر ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ برطانوی وزیر اعظم گلیڈسٹون 4 مرتبہ وزیر اعظم بنا، حالانکہ ملکہ اسے ناپسند کرتی تھی۔ رواج ہی کے مطابق وزیر اعظم کا تعلق ہاؤس آف کامن سے ہوتا ہے۔ چند وزرائے اعظم دارالعمرہ سے بھی آئے، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم انتہائی مدبر، قابل، ذہین اور موقع شناس ہوتا ہے، جاذب نظر شخصیت کا مالک ہوتا ہے، لوگ اسے اس کی شخصیت کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، وہ ایک اچھا مقرر ہوتا ہے، وہ رائے عامہ کو سمجھنے اور جانچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بہترین قسم کا منتظم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم انتظامی سربراہ ہوتا ہے، اس کے لیے ایک اچھا منتظم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ رمزے میور وزیر اعظم کے اختیارات کے بارے میں لکھتا ہے، ایک شخص جسے اس قدر اختیارات حاصل ہیں وہ دنیا میں کسی آئینی حکمران کو حاصل نہ ہیں، حتیٰ کہ امریکی صدر کو بھی نہیں۔ کہ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہے اس کو اتنے اختیارات حاصل ہیں۔ وزیر اعظم برطانیہ کے چیدہ اختیارات درج ذیل ہیں۔
کہ اس کے اختیارات کیا ہیں. برطانیہ کے وزیر اعظم کو تو اتنے اختیارات ہیں کہ پارلیمان قانون منظور کر دے، وہ پارلیمان سے قانون منظور کرا لے تو بادشاہ کی ڈیتھ کا قانون بھی منظور کرا سکتا ہے. وزیر اعظم برطانیہ کے چیدہ اختیارات درج ذیل ہیں. تمام وزراء کا تقرر کرتا ہے، وزراء کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، مشورے اور ہدایت دیتا ہے. پرائم منسٹر، منسٹرز میں پرائم، کہ وہ تمام وزراء کا تقرر، اس کو اختیار ہوتا ہے کہ اس نے کس منسٹری کا کس کو وزیر مقرر کرنا ہے. وزراء کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے. پالیسی میکنگ، کہ وزراء کو بٹھا کے جو کابینہ میں پالیسی میکنگ ہوتی ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. مشورے اور ہدایات دیتا ہے، انتظامی چیف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے. ایوان کے اندر اراکین کی رہنمائی اور ان کا دفاع کرتا ہے، کہ جو ایوان ہے ان کا، اس میں اراکین کی رہنمائی اور ان کا ڈیفنس بھی کرتا ہے. ضابطہ اقوات بھی وزیر اعظم کے مشورے سے تیار ہوتا ہے. سرکاری اور ذاتی معاملات کے لیے اوقات کار کا تعین کرتا ہے. سب محکموں کا سربراہ ہوتا ہے، سب محکموں کا سربراہ ہوتا ہے. وزراء کا لیڈر ہوتا ہے. تمام محکموں کی نگرانی کرتا ہے. انتظامی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے. خارجہ پالیسی کی تشکیل وزیر اعظم ہی کرتا ہے. خارجہ پالیسی بڑی اہم ہوتی ہے. اپنی ہدایت کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے. بیرونی ممالک کے سفیروں سے ملتا ہے. بیرونی ممالک کے سفیروں سے ملتا ہے. وزیر اعظم زیر نگرانی حکومت کے وزراء اعظم سے براہ راست رابطہ رکھتا ہے، کہ دوسری حکومتوں کے وزراء اعظم سے بھی کوارڈینیشن یہی کرتا ہے. کابینہ اور بادشاہ کے درمیان معاملات وزیر اعظم کے ذریعے ہی طے پاتے ہیں. بات چیت بھی وزیر اعظم کی معرفتی ہوتی ہے، کہ بادشاہ، برٹش کانسٹیٹیوشن میں بادشاہ اور وزیر اعظم کے درمیان کوارڈینیشن میں بھی بنیادی کردار پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. ملکی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے. ملک میں انتظام کی ذمہ داری اسی کی ہوتی ہے، کہ ملک میں جتنا بھی انتظام ہے وہ پرائم منسٹر کرتا ہے. ملکی دفاعی کمیٹی اور مشاورتی کونسل کی تشکیل وزیر اعظم ہی کرتا ہے. دفاعی کمیٹی بڑی اہم کمیٹی ہوتی ہے. مشاورتی کونسل کی تشکیل بھی وزیر اعظم کرتا ہے. کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد کے سلسلے میں اقدامات، کہ کابینہ جو فیصلے کرتی ہے ان کے عمل درآمد کا جائزہ بھی وزیر اعظم لیتا ہے، پرائم منسٹر لیتا ہے. کابینہ سیکریٹریٹ کی نگرانی وزیر اعظم ہی کرتا ہے. بیسیکلی جو تمام اختیارات جو بادشاہ کے پاس تھے وہ ہاؤس آف کامن کے پاس آئے. ہاؤس آف کامن کا تو سربراہ پارلیمانی طور پہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے. وزیر اعظم کو حکومت کا ایک بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اس کی حیثیت کا اندازہ اس سمجھ سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کابینہ کے مشورے پر پارلیمان کو برخاست کرنے کے لیے بادشاہ کو کہہ سکتا ہے، کہ اس پارلیمان کو بھی برخاست کر سکتا ہے. وزیر اعظم کی علیحدگی سے، خواہ ایسی علیحدگی موت کی وجہ سے کیوں نہ ہو، پوری کابینہ کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے. کہ اگر وزیر اعظم مر جائے تو پوری کابینہ کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، ڈیتھ ہو جائے تو. وزیر اعظم کے بارے میں صحیح کہا جاتا ہے کہ وہ سورج ہے جس کے گرد سیارے گھومتے ہیں. وزیر اعظم کو وسیع مالی مراعات، سرکاری رہائش اور دیگر ہر قسم کی سہولیات حاصل ہوتی ہیں. بہت امیر ملک ہے برطانیہ. 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں رہتا ہے. مراعات ملی ہوتی ہیں تو گھر وغیرہ ملا ہوتا ہے سرکاری طور پہ، لیکن بہت بڑا گھر نہیں ہوتا. اب ہم دیکھتے ہیں میتھڈ آف الیکشن آف یو ایس پریزیڈنٹ، کہ یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کیا ہے. ایکسپلین دا پروسیس آف الیکشن آف یو ایس پریزیڈنٹ ایز گیون ان دا یو ایس کانسٹیٹیوشن. How is the President of the United States of America elected? Explain the difference in theory and practice regarding the election of the President. What is the position regarding his re-eligibility? How is he impeached? How President in USA is elected in theory and practice? Describe the method of electing the American President. What are his judicial powers? اب جو برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پرائم منسٹر کا بنیادی رول ہے، اور جو امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بنیادی رول پریزیڈنٹ کا ہے. کہ امریکہ میں صدارتی نظام ہے اور برطانیہ میں پارلیمانی نظام ہے.
امریکہ میں چونکہ صدارتی طرز حکومت رائج ہے، صدر ہی انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ صدر کا انتخاب آئین میں موجود طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے۔ آئین ہی کے مطابق صدر کو انتظامی اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ امریکی صدر اکثر مرکزی ریاستوں سے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ طویل سیاسی تجربہ امریکہ کا صدر منتخب ہونے کے لیے موضوع ضرور ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ولسن امریکی صدر کے بارے میں کہتے ہیں، یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو ساری قوم کی آواز کو مفہوم بخشتا ہے۔ وہ جو کچھ سمجھتا ہے دوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مشترکہ صداؤں کا مشترکہ فہیم ہوتا ہے۔ صرف ایک ایسا شخص ہی ایک عظیم آزاد اور جمہوری اقدار کی حامل قوم کی رہبری کر سکتا ہے۔ امریکہ میں بنیادی طور پر 52 ریاستیں ہیں، تو وہ اپنے ملک کو یونائٹ رکھنے کے لیے ان 52 ریاستوں کو ہر معاملے میں انگیج کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار ہے۔ امریکہ کا مستقل یا پیدائشی شہری ہی امریکہ کا صدر منتخب ہو سکتا ہے۔ صدر کے لیے عمر کی حد 35 سال ہے اور میعاد صدارت 4 سال ہے۔ اگر صدر انتخاب کے بعد انتقال کر جائے تو بقایا مدت نائب صدر پوری کرتا ہے۔ اگر وہ بھی چل بسے تو بقیہ مدت اسپیکر پوری کرتا ہے۔ 1951 سے پہلے ایک صدر کئی بار منتخب ہو سکتا تھا، حتیٰ کہ صدر روزویلٹ 4 بار امریکہ کا صدر بنا، لیکن 1951 میں آئین میں ترمیم کر دی گئی۔ امریکہ میں ترمیم بہت مشکل ہوتی ہے، ترمیم کر دی گئی جس کے بعد ایک شخص صرف 2 بار صدر بنی۔ کیوں کیا گیا انہوں نے؟ کہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کہ مخصوص لوگ 2 دفعہ صدر بن سکتے ہیں تاکہ نئے لوگ آئیں، اس نظام کو چلائیں، مونوپولی نہ ہو، ایبسولوٹ پاور نہ ہو۔ امریکہ نے یہ ترمیم کی کہ ان کے ادارے مضبوط ہوں۔ پروسیجر ٹو الیکٹ، طریقہ انتخاب۔ ابتدائی دور میں صدر کا انتخاب بالواسطہ ہوتا تھا۔ امریکی ریاستوں کے ممبران سینٹ اور ایوان نمائندگان اپنی تعداد کے برابر منتخب کنندگان مقرر کرتے تھے جو صدر کا انتخاب کرتے تھے، لیکن یہ نظام پیچیدہ ثابت ہوا۔ 1800 میں جب ووٹ صدارت کے لیے دونوں امیدواروں کے درمیان برابر تقسیم ہو گئے تو معاملہ پیچیدہ ہو گیا۔ اگرچہ ایوان نمائندگان کے ذریعے اسے حل کر لیا گیا، ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو کے ذریعے، لیکن مستقل بنیادوں پر اس کا حل نکالنے کے لیے 1804 میں طریقہ کار بدل دیا گیا۔ اب صدارتی انتخاب بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ عوام انتخابات میں انتخابی اراکین کو چنتے ہیں اور یہ اراکین اپنی اپنی حمایت کے صدارتی امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں۔ جو امیدوار زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے صدر منتخب ہو جاتا ہے۔ صدارتی انتخاب ہر 4 سال بعد اور لیپ کے سال میں 4 نومبر کو ہوتا ہے۔ سیاسی میدان میں صدارتی مقابلہ امریکہ میں سب سے بڑا مقابلہ تصور کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا مقابلہ اس لیے تصور کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں صدر بہت زیادہ اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، لیکن اس پر چیکس اینڈ بیلنس بھی ہوتے ہیں۔ اختیارات و فرائض، پاور اینڈ فنکشنز۔ پروفیسر لاسکی امریکہ کے صدر کے اختیارات اور فرائض پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، کوئی ایسا دیگر بین الاقوامی ادارہ موجود ہی نہ ہے جس سے امریکی صدر کا صحیح موازنہ کیا جا سکے۔ امریکی صدر بادشاہ کے اختیارات بھی رکھتا ہے اور اسے وزیر اعظم کے اختیارات بھی حاصل ہیں۔ امریکی صدر کے اختیارات اور فرائض کو ہم انتظامی، قانونی، عدالتی اختیارات و فرائض میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے کہ امریکہ کے جو صدر کے اختیارات ہیں انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ انتظامی اختیار کیا ہے، لیجسلیٹو کا اختیار کیا ہے اور جوڈیشل اختیار کیا ہے۔ انتظامیہ سے متعلق یہ اختیار ہوگا۔ بیسیکلی امریکی صدر منتخب ہوتا ہے تو انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ امریکی صدر کے اہم انتظامی اختیارات یہ ہیں، کابینہ کے اراکین، وزراء اور مشیروں کا تقرر کرتا ہے۔ برٹش کانسٹیٹیوشن میں اور اس میں یہ فرق ہے کہ یہ مجبور نہیں ہے کہ کانگریس سے ہی لے، لیکن برطانیہ میں وزراء کا تقرر ان کی پارلیمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ سفیروں کا تقرر کرنا صدر کے اختیارات میں شامل ہے۔ تمام انتظامی عہدوں پر تقرریاں کرتا ہے، ان کو برطرف بھی کر سکتا ہے، اگرچہ اس قسم کی تقرریاں ارکان سینٹ کے مشورے سے ہوتی ہے۔ سینٹ کا اس کا
جو تقرریاں کرتے ہیں اس میں سینٹ کا ایک چیک موجود ہے، ملک کی افواج کو دنیا کے کسی حصے میں بھیج سکتا ہے، یہ ساورن پاور اس کو دی گئی۔ مفتوحہ علاقوں پر براہ راست صدر کی حکومت ہوتی ہے کہ اگر امریکہ کسی جگہ پر قبضہ کر لیتا ہے، مفتوحہ علاقہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو وہاں پر صدر کی حکومت ہوگی۔ خارجہ پالیسی وضع کرنا صدر کے اختیارات و فرائض میں شامل ہے۔ فیڈرل کمیشن کے اراکین کا تقرر کرتا ہے، کسی ملک سے صلح نامہ کر سکتا ہے، دشمنی ختم کر سکتا ہے، معاہدے کر سکتا ہے، اگرچہ اس کے لیے سینٹ کی منظوری لازمی ہے۔ چیک اینڈ بیلنس، معاہدے ضرور کر سکتا ہے لیکن سینٹ کی منظوری ضروری ہے۔ اعلان جنگ بھی کر سکتا ہے، کسی نو آزاد ملک کو تسلیم کرنے کا فیصلہ صدر ہی کرتا ہے۔ دوسرا اختیار ہے لیجسلیٹو، قانون سازی۔ امریکی صدر کو مندرجہ ذیل اختیارات بذریعہ قانون سازی حاصل ہیں۔ صدر کانگریس کو ضروری اقدامات کی خاطر پیغام بھیجتا ہے۔ کانگریس بنیادی طور پہ سینٹ اور ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیو پر مشتمل ہوتی ہے، اس کو کانگریس کہتے ہیں۔ اس قسم کے پیغامات قانون سازی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ صدر کسی بل کو مسترد کر سکتا ہے، کوئی بھی بل جو سینٹ یا ایوان نمائندگان نے منظور کیا ہو، صدر اسے ویٹو کر سکتا ہے۔ صدر کے اس اختیار کو حق استدراک کہا جاتا ہے کہ صدر جو کانگریس کا بنیادی کام لیجسلیشن کر رہے ہیں، تو اگر کانگریس کوئی لیجسلیشن کرتی ہے تو صدر اس کو ویٹو کرنے کا حق رکھتا ہے اور واپس بھیج دیتا ہے۔ اگر وہ 2/3 اکثریت سے پھر منظور کر دیں تو پھر صدر کا ویٹو کی پاور نہیں چلتی۔ آئین کے مطابق کانگریس کا اجلاس طلب کر سکتا ہے کہ کانگریس کا اجلاس طلب کر سکتا ہے۔ امریکی صدر از خود کانگریس کا حصہ ہے، بحیثیت قانون ساز وہ مقننہ کا تیسرا بڑا ستون ہے، لہذا کوئی بھی قانون منظور ہونے کے لیے صدر کی منظوری ضروری ہوتی ہے۔ صدر ساورن پاور ہے کہ جب وہ اس کے اوپر سائن کرتا ہے تو اسٹیٹ کی طاقت اس قانون کے پیچھے آ جاتی ہے اور پھر اس کے عمل کرنے پر کرنا پڑتا ہے، اگر خلاف ورزی کریں گے تو سزا ہوتی ہے۔ جوڈیشل اختیارات، صدر امریکہ کو مندرجہ ذیل عدالتی اختیارات حاصل ہیں۔ فیڈرل کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتا ہے، عام مجرموں کو شرطیہ یا بغیر شرط کے معافی دے سکتا ہے کہ وہ صدر ہے، یہ اس کی سوورن پاور ہے جس کی وجہ سے وہ معافی دے سکتا ہے۔ وفاقی قوانین کی خلاف ورزی پر بھی صدر کو معافی کے اختیارات حاصل ہیں۔ امریکی صدر کے اختیارات و فرائض برطانوی وزیر اعظم کے ہم پلہ قرار دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو براہ راست انتظامیہ کی سربراہ ہوتی ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ انتظامیہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ کانگریس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے کہ کانگریس لیجسلیشن کرتی ہے تو وہ اسے ویٹو کر سکتا ہے، اس کا اجلاس بلا سکتا ہے۔ اس کے بعض اختیارات اس قسم کے ہیں کہ انہیں عدالتوں میں چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ قوم کی پسندیدہ شخصیت ہوتا ہے اور بادشاہ کے قریب ہونے کے علاوہ اس کا نعم البدل بھی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں طاقتور صدر آتے رہے جنہوں نے اپنے اختیارات کو ڈنکے کی چوٹ پر استعمال کیا اور اس معاملے میں کانگریس کی پرواہ بھی نہ کی۔ امریکہ میں ایک ایسا طبقہ بھی موجود ہے جو امریکی صدر کے وسیع اختیارات کا مخالف ہے اور اس کی منطق یہ ہے کہ اتنے اختیارات کی وجہ سے صدر مطلق العنان بن جائے گا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اتنے وسیع اختیارات کے باوجود آج تک کوئی امریکی صدر مطلق العنان نہ بن سکا اور انہوں نے اس طرح سوچنے یا مطلق العنان حکمران بننے کی کوشش نہ کی۔ تو برطانیہ میں ان کا وزیر اعظم کے پاس وہی تمام اختیارات ہیں جو امریکہ میں ان کے پریزیڈنٹ کے پاس ہیں۔ اب ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے جوڈیشل ریویو ان یو ایس اے۔ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے کہ اگر آپ جوڈیشل ریویو کو سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ قانون کیا ہے اور اس کو عدالت نے جوڈیشل ریویو کیوں کر دیا۔ بنیادی کام تو لیجسلیٹر کا ہے قانون بنانا، عدالت نے اس قانون کو ختم کر دیا۔ عوام کے منتخب لوگ ہیں وہ اور لیجسلیشن کرنا ان کی ہول پاور ہے، تو عدالت جوڈیشل ریویو میں اس کو کیسے ختم کر دیتی ہے اور عدالت جوڈیشل ریویو کا اختیار کیسے لیتی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ڈسکس دا ڈاکٹرائن آف جوڈیشل ریویو کہ یہ نظریہ ہے، ڈاکٹرائن ہے
in the context of US Constitution, elaborate in the light of Marbury case, define judicial review and discuss it and as constitutional power of the Supreme Court of the USA. कि USA की सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, अदालती नजरसानी का। हमारे मुल्क में भी जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार है। हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुनियाद है वो इस्लाम है। तो इस्लाम की वजह से अगर जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आइन के तहफ्फुज का, फंडामेंटल राइट्स के तहफ्फुज का हलफ लेती है, तो अगर कोई काम मुकन्नना लेजिस्लेटर ऐसा करे जिससे आइन के तबाह होने का खदशा हो, आइन के बुनियादी असूलों को खत्म होने का खदशा हो, तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको खत्म कर देते हैं। पाकिस्तान का आइन इस्लामी कानून है, तो इस्लाम के खिलाफ अगर कोई लेजिस्लेशन होगी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू के तहत उसको खत्म कर देती है। इसकी मिसालें भी मौजूद हैं। इसी तरह फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी अगर कोई लेजिस्लेशन होगी, एनआरओ जो आया था वो आइन का आर्टिकल 25 के खिलाफ था, डिस्क्रिमिनेशन थी कि मखसूस अरसे के लोगों को क्राइम और उनके जुर्म को माफ किया गया था, तो उसको फंडामेंटल राइट से मुतसादिम होने की सूरत में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने भी यही इख्तियार इस्तेमाल किया, और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने तो क्योंकि उनके आइन के आर्टिकल बहुत कम हैं, उनकी तशरीह करके मजीद लेजिस्लेशन भी की और अपने मुल्क को सपोर्ट किया। वहां 52 रियासतें, उन 52 रियासतों के दरमियान जब भी इख्तिलाफ हुआ, इख्तियारात का तनाजा हुआ, तो यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात के हवाले से वफाक को सपोर्ट किया ताकि मुल्क मजबूत हो। जहां वफाक को इख्तियारात की जरूरत थी वहां पर यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए जिससे वफाक मजबूत हुआ। अदालती नजरसानी के असूल को अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात के हवाले से देखा और पहचाना जाता है। अमरीकी आईनी निजाम को मुस्तहकम करने और बुनियादी हकूक का तहफ्फुज़ करने के लिए अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने शानदार, काबिल फख्र और अजीम किरदार अदा किया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के बारे में माहिर कानून लॉर्ड ब्राइस ने कहा था, अमरीकी हुकूमत के किसी पहलू ने यूरोपीय जहन में इस कदर जज्बा और जिद्दोजहद पैदा नहीं की, ना ही इस कदर किसी मसले पर बहस हुई, ना ही उसे इस कदर गलत समझा गया, ना ही उसकी इस कदर तारीफ हुई जितनी सुप्रीम कोर्ट के फराइज और उन उमूर की गई कि सुप्रीम कोर्ट दस्तूर के तहफ्फुज़ के लिए सरअंजाम देता है। कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा काम किया कि उसने हर मौके पर अपने मुल्क के मफाद को मुकद्दम रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की दुरुस्त इंटरप्रिटेशन की। लॉर्ड ब्राइस ने बिल्कुल सही कहा था, शायद उसने इन ख्यालात का इजहार अदालती नजरसानी के असूलों को सामने रखकर ही किया है। अदालती नजरसानी को इस मायने और मफहूम में लिया जाता है कि अदालतों को यह इख्तियार हासिल है कि वो इस अमल पर नजर रखें कि कोई कानून जो कांग्रेस ने मंजूर किया हो, किसी रियासती असेंबली ने मंजूर किया हो, कोई भी कायदा या ज़ाब्ता जो कानून का दर्जा रखता हो, कहीं आइन से मुतसादिद तो ना है या बुनियादी हकूक के बरक्स तो ना है, मफाद आमा या किसी के जाती मफाद के खिलाफ तो ना है, कि कोई भी कानून जो है वो बुनियादी हकूक के खिलाफ तो नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं है। अमेरिका के कानूनी निजाम के बारे में तो यहां तक कहा जाता है कि कानून जज ही बनाते हैं और उन्हें बनाना चाहिए। कानून की जो तशरीह है वो इस तरह करनी कि उसमें कोई असूल वज़ा हो जाए तो उस कानून को हम कहते हैं कि ये कानून जज ने बनाया। अदालती नजीर सानी के असूल का इतलाक सिर्फ और सिर्फ मौजूदा कानून पर नहीं बल्कि ये इस्तिलाह काफी वसी है और मदरजा ज़ैल अमूर अदालती नजरसानी में आते हैं कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी किसी रियासत ने अगर कोई ऐसा कानून बनाया कि जो आइन से मुतसादिम हो, जो फंडामेंटल राइट से मुतसादिम हो, जो पब्लिक इंटरेस्ट से मुतसादिम हो, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया, अपने मुल्क को मजबूत किया। उसमें कौन कौन से आते हैं? मदरजा ज़ैल अमूर अदालती नजरसानी में आते हैं मरकजी सतह के कवानीन, रियासती हद तक कानून साजी, रियासतों के आइन, मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए मुआहदात
کہ مرکزی حکومت نے جو معاہدات کیے ان میں بھی سپریم کورٹ نے انٹرونشن کی. مرکزی انتظامیہ کے احکامات، ریاستی انتظامیہ کے احکامات، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ امریکی سپریم کورٹ کو عدالتی نظر ثانی کا اختیار آئین کے تحت حاصل ہے یا نہیں. ایسا ہرگز نہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس ڈاکٹرائن میں. امریکی آئین میں عدالتی نظر ثانی کا اختیار نہیں ہے. کانگریس نے لیجسلیشن کر کے یہ اختیار سپریم کورٹ کو نہیں دیا. یہی وجہ ہے کہ بعض مفکرین قانون نے امریکی سپریم کورٹ کی اس اختیار پر بہت زیادہ تنقید کی. ان میں امریکی صدور بھی شامل ہیں کہ یہ سپریم کورٹ نے از خود جوڈیشل ریویو کا اختیار لیا کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کے تحفظ کا، آئین کے تحفظ کا جب حلف اٹھاتے ہیں تو آئین سے متصادم چیزیں جو ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے تاکہ ملک میں سٹیبلٹی آئے. پہلی مرتبہ امریکی سپریم کورٹ کو 1803 میں مقدمہ ماربری بنام میڈیسن سے واسطہ پڑا. چیف جسٹس مارشل نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ کانگریس کو اختیار حاصل نہ ہے کہ سپریم کورٹ کے ان اختیارات میں اضافہ کرے جو آئین میں بیان ہوئے ہیں. عدالتی نظر ثانی کے اصول کی بنیاد بقول چیف جسٹس مارشل مندرجہ ذیل نکات پر ہے. آئین تحریری دستاویز ہے، یہ حکومت کے اختیارات واضح طور پر بیان کرتا ہے. آئین ایک بنیادی قانون ہے اور عام نوعیت کی قانون سازی سے برتر حیثیت. آئین کو برتر حیثیت کیوں دی جاتی ہے کہ آئین میں بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں. ایکٹ میں ان اصولوں کی تشریح کی جاتی ہے اور رولز میں مزید تشریح کی جاتی ہے. رولز عموماً نان الیکٹڈ لوگ بناتے ہیں. آئین میں بنیادی اصول ہوتے ہیں اور وہ عموماً 2/3 میجورٹی سے پاس کیے جاتے ہیں. امریکہ میں تو بہت مشکل طریقہ ہے. ایسا قانون جو بنیادی قانون سے متصادم ہو کالا دم ہے، عدالتوں کے لیے قابل پابندی نہ ہے. ججوں کا کام آئین کا تحفظ کرنا ہے. ججوں کا کام آئین کا تحفظ کرنا. ہمارے ملک میں بھی فنڈامنٹل رائٹ کا تحفظ کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب اداروں میں بھی چلے جاتے تھے کہ وہاں جا کے دیکھتے تھے کہ آیا یہاں فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. امریکی سپریم کورٹ نے عدالتی نظر ثانی کے اصول پر عمل کرتے ہوئے بہت سے قوانین کو کالا دم قرار دے دیا. جب امریکی شہریوں پر انکم ٹیکس کے نفاذ کا قانون منظور ہوا تو امریکی سپریم کورٹ نے اسے بنیادی حقوق سے متصادم قرار دے دیا، کالا دم قرار دے دیا. 1865 اور 1900 کے درمیان امریکی سپریم کورٹ نے تقریباً 24 ایسے فیصلے کیے جس میں اس نے کانگریس کے افعال کو غیر قانونی قرار دیا کہ جو کانگریس نے قانون سازی کی اس کو انہوں نے آئین سے متصادم قرار دیا. یہ بھی ایک چیک اینڈ بیلنس کی تھیوری میں بھی یہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کس طرح دوسرے اداروں پر چیک رکھا. 1900 سے 1934 تک اس قسم کے 40 فیصلے صادر کیے. امریکی صدر روز ویلٹ نے جب امریکی سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا تو چیف جسٹس سپریم کورٹ امریکی صدر کے سامنے ڈٹ گئے اور ایسے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا کہ انہوں نے صدر کو وہ کام کرنے نہیں دیا. امریکی تاریخ میں امریکی سپریم کورٹ نے آئین کے تحفظ اور بنیادی حقوق کے برعکس قانون سازی علاوہ ازیں سپریم کورٹ کو ذاتی ادارہ بنانے سے روکنے کے لیے قابل فخر کارنامے سر انجام دیے. باوجود اس کے کہ امریکی آئین میں عدالتی نظر ثانی کا اختیار موجود نہ تھا، لیکن اس نے ایک دستوری رواج کی حیثیت میں آئینی اختیار کی شکل اختیار کر لی. سپریم کورٹ کے اس اختیار یعنی اصول نظر ثانی پر بہت تنقید کی گئی. امریکی مفکرین قانون امریکی سپریم کورٹ کے اس اختیارات پر درج ذیل اعتراض کرتے ہیں. عدالتی نظر ثانی کے اصول اور اختیار کی بنیاد سپریم کورٹ ایک برتر قانون ساز ادارہ بن چکا ہے اور یہ جمہوری نظام کے برعکس ہے کیونکہ سپریم کورٹ عوام کا منتخب کردہ ادارہ نہیں ہوتا. کہ کرٹکس یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ عوام کا منتخب ادارہ نہیں ہے تو اس لیے اس کو لیجسلیشن کو عدالتی نظر ثانی کے تحت ختم نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ میں فیصلے اکثریت سے سنائے جاتے ہیں، گویا ایک جج کی اکثریت سے فیصلہ قابل نفاذ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ایک ہی جج کی اجارہ داری کہ ایک جج کی اجارہ داری سماجی اور معاشرتی ترقی اور روزمرہ ضروریات اور جدید تقاضوں کا مقابلہ کرنے کے لیے عدالتی نظر ثانی کا اصول ایک رکاوٹ ہے.
जजों का अमल अक्सर औकात जजों की हैसियत में नहीं रहता बल्कि सियासतदानों की तरह काम करते हैं, खुसूसन जब हुकूमत या कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट में खिंचाव की कैफियत हो। तो जुडिशियल रिव्यू का जो इख्तियार है वो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट, यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को भी और सदर को भी उनकी हदूद में रखा और उन्होंने कोई भी ऐसा काम जो उनके आईन से मुतसादिक हो वो काम उन्हें नहीं करने दिया। तो ये जुडिशियल रिव्यू का इख्तियार वो खुद उन्होंने लिया, ये कोई कांग्रेस ने लेजिस्लेशन करके इनको इख्तियार नहीं दिया, ये इख्तियार इन्होंने खुद लिया कि हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियादी असूलों का तहफ्फुज करना है और उन तहफ्फुज में फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं और पब्लिक इंटरेस्ट भी आता है। तो इन्होंने उसका सोचकर तो ये 1800 कुछ में देखें कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुल्क को मजबूत करने में, अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखने में ये किरदार अदा किया। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ये टॉपिक्स देखे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।